अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम एक नए सबक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सूरतुल मुल्क की तिलावत आजकल चल रही है। सूरतुल मुल्क वो सूरत है जो अज़ाब कब्र से बचाती है और इंसान के जन्नत में दाखिले का सबब बनती है अगर इसको रोज़ रात सोने से पहले इसकी तिलावत की जाए। ये हदीस में आया है। तो चले हम देखते हैं हम सूरह मुल्क पढ़ते हुए क्या गलतियाँ करते हैं और हमें कुरान पढ़ते हुए क्या दुरुस्तगी करनी चाहिए। तो आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तलफ़्फ़ुज़ पे ध्यान दिया आपने। बाज़ लोग पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमान, तो ये गलत है। बिस्मिल्लाहिर रहमान, अल्लाह का नाम बारीक पढ़ा जाएगा और रा और हा के मखरज का ध्यान रखा जाएगा। अम्मन हाज़ल्लज़ी यर्ज़ुक़ुकुम इन अमसक रिज़्क़हु बल लज्जू फ़ी उतुव्विन व नुफ़ूर। अम्मन हमेशा की तरह आपको बताया जाता है कि जब मीम के ऊपर शद आ जाए या नून के ऊपर शद आ जाए तो वहाँ पे गुन्ना किया जाएगा। गुन्ने का मतलब यह है कि वहाँ पे नाक में आवाज़ चली जाएगी और कुछ देर वहाँ पे ठहर जाएंगे। कैसे? अम्मन, इसको कहते हैं गुन्ना। अच्छा जी, यहाँ पे हमने नून, आपने अमूमन देखा होगा जब कभी नून साकिन आता है या तनवीन यानी कि दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश आता है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ कायदा या कुलिया चल रहा होता है। यहाँ पे ये कायदा है कि जब नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की यकीनन आपको याद होंगे, अगर याद नहीं है तो सुन लें। हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा, ये 6 हुरूफ हल्की हैं। नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद, ये है जनाब तनवीन के बाद आइन हुरूफ हल्की में से, ये नून साकिन के बाद हा हुरूफ हल्की में से। तो उस नून साकिन और तनवीन को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। ज़ाहिर करके क्या मतलब? वहाँ पे किसी किस्म का कोई गुन्ना नहीं है, कोई होंठ नहीं बंद करने वहाँ पे। तो कैसे? अम्मन हाज़ा, कैसे? सविजन अला। ये आप सिंपल सा कायदा है, इसको अपने जहन में बिठा लें। ठीक है। यर्ज़ुक़ुकुम, मोटा क़ाफ़ और बारीक, इन दोनों को कैसे अलग अलग निकालना है ये आपने सीखना है। अगर आप इसको पढ़ते हैं यर्ज़ुक़ुकुम, आपने गलत कर दिया। अगर आप पढ़ते हैं यर्ज़ुक़ुकुम तो भी गलत हो गया। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? यर्ज़ुक़ुकुम, मोटा क़ाफ़ और बारीक। इन अमसक रिज़्क़ह, यहाँ पे भी इज़हार का कायदा हो रहा है। नून साकिन के बाद हमज़ा आया हुआ है और रिज़्क़ह, मोटा क़ाफ़ और हा की आवाज़ वक्फ़ की सूरत में ज़रूर आनी चाहिए। बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं रिज़्क़ा, तो भाई हा कहाँ चला गया? ये भी तो आप ही ने अदा करना है। जैसा लिखा हुआ है हम इसको गायब तो नहीं कर सकते, तो इसकी अदायगी यकीनी बनाएं। इसको वजाहत से पढ़ें। रिज़्क़ह, ये बल्लज्जू, ये वाव मद्दा है। लाम को किसी सूरत में लंबा नहीं करना, क्योंकि लाम को लंबा ना तो लंबा करने का कोई कायदा है और ना ही पुर यानी कि मोटा पढ़ने का कोई कायदा है। उतुव्विन व नुफ़ूर, ये आइन का मखरज है, इसको अदा करते हुए ख़ास ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पे नून तनवीन के बाद यमून में से वाव आया हुआ है, तो फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पे इदगाम बिलगुन्ना करेंगे और रॉ को पुर पढ़ेंगे, क्योंकि हमने रॉ पे वक्फ कर दिया, रॉ साकिन हो गई। फिर हमने पीछे देखा कि भाई रॉ साकिन है तो पीछे लफ्ज़ के हिसाब से पढ़ी जाएगी। हमने देखा पीछे लफ्ज़ भी साकिन है, तो फिर हम उससे भी पीछे लफ्ज़ के ऊपर देखेंगे। जब रॉ पे पेश आ जाए तो रॉ को पुर पढ़ेंगे, ज़बर आ जाए तो भी रॉ को पुर पढ़ेंगे, नीचे ज़ेर आ जाए तो रॉ को बारीक पढ़ेंगे। अफ़मन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा अहदा अम्मन यमशी सविज्जन अला सिरातिन मुस्तक़ीम। अफ़मन यमशी, इदगाम बिलगुन्ना, नून साकिन के बाद यमून में से या आया हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे ये यमून क्या है जो बार बार यमून किया जा रहा है? तो जनाब यमून 4 हरूफ का मजमुआ है। कौन कौन से? या, मीम,
واو نون. جب نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد یا میم واو میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ ادغام بالغنہ ہوتا ہے. یعنی کہ ادغام تو انہوں نے ہماری آسانی کے لیے کر دیا, ہم نے یہاں پہ غنہ کرنا ہے. تو یہاں پہ غنہ کیسے کریں گے؟ عتویوں ونفور. یہاں پہ واو کی آواز غنے کے ساتھ ناک میں چلی جائے گی. کیسے؟ افمن یمشی, یہ غنہ ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ رک جانا, ناک میں آواز چلی جائے گی تو آپ غنہ کر رہے ہیں. مکبن علی. اچھا جی, یہاں پہ دیکھیں اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے. تنوین کے بعد عین آ گیا حروف حلقی میں سے, تو یہ اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے. وجہہ اہدا. یاد رکھیں یہ جو مد ہے یہ 3 الف کے برابر ہے, لیکن کھڑی زبر بھی آنے کی وجہ سے ہم اس کو 4 الف کے برابر لمبا کریں گے. کتنا؟ وجہہ, اتنا. سادے الفاظ میں 4 سیکنڈ تک اس کو لمبا کریں گے اور 4 سیکنڈ تک اس کو لمبا کریں گے. وج کلکلا ہو رہا ہے, جیم حروف کلکلا میں سے ہے. من یمشی, یہاں پہ 2 قسم کے غنے ہیں. ایک تو سادہ میم اور نون پہ اگر شاد آ جائے تو وہ والا غنہ, دوسرا ادغام بالغنہ والا غنہ. نون ساکن کے بعد یا میم واو نون میں سے یا آیا ہوا ہے تو یہ وہ والا غنہ ہے. آگے اظہار کا قاعدہ جو کہ میں نے آپ کو بھی پر سمجھا بھی چکی ہوں, یہاں اس لفظ پہ بھی سمجھایا ہے. علی صراط مستقیم. دیکھیں ایک لفظ کے اندر کتنی چیزیں ہیں جو سیکھے جانے کے قابل ہیں. ایک تو علی, عین کا تلفظ ٹھیک کرنا ہے. دوسرا صراط, سواد کو پر پڑھنا ہے کیونکہ سواد پر پڑھے جانے والے حروف میں شامل ہے. را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. توا کو پر پڑھنا ہے کیونکہ توا بھی پر پڑھے جانے والے حروف میں شامل ہے. حروف جو مستعلیہ ہیں وہ 7 حروف ہیں جو ہر صورت میں پر پڑھے جاتے ہیں, خواہ ان کے اوپر زبر ہو, زیر ہو, پیش ہو, 2 زبر ہو, ساکن ہو, کچھ بھی ہو, وہ پر پڑھے جاتے ہیں. جیسا کہ یہ صراط مستقیم, یہ موٹا قاف ہے تو یہ بھی پر پڑھا جائے گا. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي, قل موٹا قاف ہے تو اس کو ہم پر پڑھیں گے. هو الذي, ہا جو ہے وہ چھاتی سے نکلتا ہے, یہ وہ ہا ہے جس کو اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے ہا. هو الذی انشأکم, نون ساکن کے بعد شین آیا تو یہاں پہ اخفاء کا قاعدہ ہو گیا کیونکہ شین حروف اخفاء میں شامل ہے. کل انشاءاللہ میں آپ کو اخفاء کے بارے میں تفصیل سے سمجھاؤں گی. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. وجعل, عین دیکھ لیں میں نے کیسے پڑھا ہے. اچھا یہ اکثر لوگ جوڑ کے پڑھتے تو 3 لام بنا دیتے, وجعل لکم ایسے پڑھتے نہیں, وجعل لکم, وجعل لکم, اتنا ہی. لکم السمع, میم ہے, عین ہے, اس کا دھیان رکھنا ہے آپ نے. والابصار, با پہ کلکلا ہو رہا ہے کیونکہ با حروف کلکلا میں شامل ہے. قاف, طا, با, جیم, دال, یہ وہ 5 حروف ہیں کہ جب ان کے اوپر جزم آ جائے تو یہاں پہ کلکلا ہوتا ہے. والافئدہ, عیدہ کیا تو غلط ہو گیا, ایدہ حمزہ ہے تو حمزہ ہی پڑھنا ہے. عموماً لوگ عین کو جب عین پڑھنا ہوتا ہے اس کو حمزہ پڑھ لیتے ہیں, عین پڑھ دیتے ہیں, اور جب حمزہ کو آ پڑھتے ہیں تو اس کو کیا کرتے ہیں, آ پڑھ دیتے ہیں. تو یہ غلطی درست کیے جانے کے قابل ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ادغام بالغنہ ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد یمون یا میم واو نون میں سے میم آ رہا ہے. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. قل موٹا قاف, هو الذي, ہا چھاتی سے نکلے گا, ذرأكم, را کو پر پڑھیں گے, فی الارض, پھر را کو پر پڑھیں گے اور زواد کو بھی پر پڑھیں گے. را کو کیوں پر پڑھیں گے؟ کیونکہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے, اسی لیے ہم را کو پر پڑھیں گے. زواد کو کیوں پر پڑھیں گے؟ کیونکہ زواد حروف مستعلیہ میں سے ہے. زواد پہ اگر زیر ہے تو بھی زواد پر پڑھا جائے گا. حروف مستعلیہ 7 ہیں جو میں ابھی آپ کو بتا چکی ہوں. اگر آپ بھول گئے تو دوبارہ سن لیں. خا, سواد, زواد, غین, طوا, قاف, زوا. ٹھیک ہے. الیہ
اچھا جی، عموماً جو غلطی کی جاتی ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو نشاندہی کی تھی، الیہی ایسے پڑھتے ہیں. نہیں جناب، اس کے نیچے کھڑی زیر نہیں ہے، اس کے نیچے زبر ہے. اس کو ہم پڑھیں گے الیہی تحشرون. ہا کے تلفظ کا دھیان دیں. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وَيَقُولُونَ موٹا قاف، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، مَتَى اتنا لمبا کرنا ہے. اچھا جی، اگر آپ اس کو پڑھ رہے ہیں متا تو آپ نے غلط پڑھ دیا، متا نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ. ہا کے تلفظ کا دھیان دیں، ہا چھاتی سے نکلے گا. اس کو ح یا خو پڑھنے کی غلطی کبھی بھی مت کیجیے گا، یہ ہے ہا. وعدو، عین کے تلفظ کا دھیان رکھیں. اگر آپ وعدو پڑھتے ہیں تو آپ بالکل غلط پڑھتے ہیں. ان کنتم صادقین، یہاں پہ بھی اخفا ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد کاف آ گیا ہے. یہاں پہ بھی اخفا ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد تا آ گیا ہے. صادقین، صاد کو بھی پور پڑھیں گے اور قاف کو بھی پور پڑھیں گے. ٹھیک ہے. قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین. قل موٹا قاف، انما العلم نون کے غنے کو ضرور ادا کرنا ہے. عند اللہ، اللہ کا نام پر پڑھنا ہے. یاد رکھیں جب کبھی قرآن مجید میں اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو اللہ کا نام پر پڑھا جاتا ہے. اگر اللہ کے نام سے پہلے زیر آ جائے، جیسے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے تو وہ اللہ کا نام باریک پڑھا جاتا ہے. اگر آپ کو مثال چاہیے تو یہ دیکھیں، یہ ہے بسم اللہ الرحمن، یہ اللہ کا نام باریک پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے، جبکہ یہ اللہ کا نام پر پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے. وَإِنَّمَا نون آ گیا آپ کے پاس، آپ نے یہ غنہ ہر صورت میں ادا کرنا ہے. اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں وَإِنَّمَا تو آپ غلط پڑھ رہے ہیں، اس کو درست کریں. آپ نے اس کو پڑھنا ہے وَإِنَّمَا، مد بھی تو ادا کرنی ہے. انا، اس لفظ کے بارے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں، میں آج پھر آپ کو بتانا چاہوں گی، بلکہ بار بار بتانا چاہوں گی. یہ والا لفظ انا جو ہے اس کے ساتھ آپ کو الف نظر آ رہا ہے، یہ الف نہیں پڑھا جاتا. یہ الف جیسے آپ دیکھتے ہیں انگلش میں بعض لفظ جو ہے وہ سائلنٹ ہوتے ہیں، اسی طرح اس میں الف بھی سائلنٹ ہے، صرف لفظ انا. اس کے علاوہ اگر شد کے ساتھ آ جائے تو بھی آپ نے الف پڑھنا ہے. اس سے پہلے کننا آ جاتا ہے تو بھی آپ نے الف پڑھنا ہے. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کانا بعض کا آ جاتا ہے کانا، تو کانا ہی پڑھنا ہے، کانا نہیں پڑھنا اس کو. صرف یہ قاعدہ اس لفظ کے بارے میں ہے، اور یہ پورے قرآن مجید میں ایک ہی لفظ ہے جس میں الف لکھنے میں تو آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا. اس کے علاوہ کچھ اور الف ایسے ہیں لیکن ان کے اوپر گول دائرہ پڑا ہوتا ہے، وہ الف نہیں پڑھے جاتے. تو اس الف کے اوپر تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، اور یہاں پہ ہم نے ادغام بالغنہ کرنا ہے. ہمارا آج تک کے لیے یہ سبق کافی ہو چکا ہے. امید ہے کہ کل ہم سورہ ملک کو مکمل کر لیں گے اور انشاءاللہ اپنا تلفظ بھی ٹھیک کر لیں گے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی کلاس کے ساتھ. ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.